नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख़लीक़े इंसानियत में अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इस पर समाजी ज़िंदगी में कुछ हकूक़ रख दिए ताकि ये बंदा इन हकूक़ की पासदारी करके अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल कर सके। तो हकूक़ के बारे में दो अक़साम हैं, एक हकूक़ुल्लाह और दूसरा हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह से मुराद अल्लाह के हकूक़ हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह हकूक़ुल इबाद की बात करेंगे। तो हकूक़ुल इबाद से मुराद बंदों पे हकूक़ जो हैं। तो सबसे पहले हकूक़ुल इबाद में ज़्यादा हक वालिदैन के हकूक़ का है। वालिदैन की राहत रसानी और इनके एज़ाज़ व इकराम की कुरान हकीम और हदीस शरीफ में बहुत ताकीद आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। और फरमाया कि सारे गुनाह ऐसे हैं कि खुदा जिसको चाहता है माफ़ कर देता है, सवाए वालिदैन के सताने के। इसकी सज़ा मरने से पहले जल्द दुनिया में दे देता है। हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने वालिदैन की तरफ एक मर्तबा रहमत की नज़र से देखे, खुदा इसके लिए हर नज़र के बदले एक मकबूल हज का सवाब लिख देता। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर कोई 100 मर्तबा देखे तब भी यही बात है? आपने फरमाया, हाँ, इसमें अल्लाह के यहाँ भी कोई सवाब की कमी है। खुदा बहुत बड़ा है और हर ऐब से पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से सबसे अच्छा दरवाज़ा है। अब तुझको इख्तियार है इस दरवाज़ा की हिफाजत करे या ज़ाया कर। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन के हकूक़ के बारे में अल्लाह का फर्मा बरदार हो जाता है तो इसके लिए जन्नत के 2 दरवाज़े खुल जाते हैं। और अगर फ़कत माँ या फ़कत बाप हो उसकी खिदमत की तो उस शख्स के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खुल जाता है। और जिसने वालिदैन के बारे में अल्लाह की नाफरमानी की, यानी इनके हकूक़ अदा न किए, तो इसके लिए दोज़ख के 2 दरवाज़े खुल जाते हैं। और अगर फ़कत माँ या फ़कत बाप हो, उसकी हक तलफ़ी की हो, तो उस शख्स के लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खुल जाता है। एक साहब ने अर्ज़ किया कि अगर माँ बाप जुल्म करे क्या तब भी यही बात? आपने फरमाया, हाँ, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें, अगरचे जुल्म करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ एहसान का मामला रखो। अगर तेरी मौजूदगी में वो बूढ़े हो जाएं या इनमें से एक बूढ़ा हो जाए तो उनको उफ भी न कहो और ना इनको झिड़को और उनकी ताज़ीम के साथ बात करो और झुका दो उनके आगे आजिज़ी का बाजू रहमत के साथ। और
ان کے حق میں یوں دعا کرو، اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ چھوٹا ہونے پر پالا تھا۔ بڑے بھائی کا حق بھی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرے، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹھے اور رذیل آدمی قوم کا قائد یعنی چودھری یا سربراہ بن جائے، آدمی کی عزت محض اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کی جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں اور پچھلے لوگ پہلوں کو لعن طعن سے یاد کریں، اس وقت سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو، جس طرح کسی بوسیدہ ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھا کر طواف کروا رہا تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، ایک سانس کا بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، کاش میری والدہ ہوتی اور میں نماز میں کھڑا ہوتا اور میری والدہ مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو بد اخلاقوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے روکیں، خدا کے راستے پہ ڈالیں، دین اور دنیا کی بھلائی سے آگاہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے بچے کو ادب سکھائے تو یہ ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور فرمایا ہے کہ کسی والد نے اپنے بچے کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ والدین کے لیے بہترین صدقہ اس کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب نگہبان ہو اور نگہبانی کے متعلق تم سب سے پوچھو گی۔ بادشاہ نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔
اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بال اس کے ہاتھ سے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے اس کے لیے بہت سی نیکی ہوں گی، اور جس نے کسی ایسی یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ سلوک کیا جو اس کے پاس رہتے ہیں تو میں اور جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اپنے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر دکھائیں کہ جنت میں اس طرح سے۔ تو اس کے بعد جو حقوق کے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ امام بہقی اور ابو یعلا رحمہم اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو صداقت دینے کی غرض سے 4 جگہ یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ رکھی تھیں۔ جب وہ میخیں لگا کر علیحدہ ہوتے تو رحمت کے فرشتے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ پر سایہ کر دیتے اور وہ اسی حالت میں دعا مانگتی ہوئی کہتی کہ اے میرے رب، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ بس پھر اس حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا جاتا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم آسیہ بن مزاحم یعنی میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو سب نے ان کی بہت تعریف کی۔ تو فرعون نے کہا وہ تو میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کر دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں پھونک دیں۔ تو اسی حالت میں حضرت آسیہ نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے قصہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت آسیہ نے فرعون کے ظلم سے نجات جنت میں اپنے لیے گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ نے اس حالت میں اور اسی وقت جنت میں بنایا ہوا اس کو گھر دکھا دیا۔ اس قصہ میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت تو کر لیے مگر اس کے حق میں وہ دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ تو ہی مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے۔ شاید حضرت آسیہ نے اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا
کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامد یا کسی ظالم کے لیے بددعا نہیں کیا کرتی۔ اللہ کو بھی اس صابرہ عورت کی یہ بات کیسی پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس صفت کا تذکرہ فرما دیا جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو حضرت آسیہ کے قصے سے یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق ملتا ہے، اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت حضرت آسیہ سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی، مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اسی صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ دیا کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اس لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کو شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ بس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہیں اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دنیا کی سب سے بہتر چیز ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ نیک عورت۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے مسلمان شوہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو حورین میں سے جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے، اے دنیا والی عورت، اسے تکلیف نہ دے، خدا تیرا برا کرے، یہ تو تیرے پاس چند دن مقیم ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ المصابیح میں بھی۔ اور بدترین عورت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شوہروں سے علیحدگی چاہنے والی اور خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں نفاق والی عورتیں ہیں۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور اپنے پیچھے ساری عورتوں کو بتا دو کہ تمہارا شوہر کی خدمت کرنا اور اس کی رضامندی طلب کرنا اور اس کی بات کی پیروی کرنا ان تمام اجر و ثواب کے برابر ہو جائے گا جو تم نے مردوں کے متعلق ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور ان حقوق کی وجہ سے جو خدا نے ان پر شوہروں کے مقرر
فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورت کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کرے اور جب حکم کرے تو اسے کہا مانے اور اپنے نفس کے بارے میں اس کی مخالفت نہ کرے کہ بغیر اس کی اجازت سے کہیں چلے جانے یا کسی سے کوئی بات چیت کرنے اور اس کی مرضی کے خلاف اس کے مال میں تصرف نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز مقبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی اوپر نہیں جاتی۔ باغا ہوا غلام جب تک کہ اپنے مالکوں کے پاس آ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دے دے، اور وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور وہ شخص جو نشہ میں مست ہو جب تک کہ اس کو ہوش نہ آ جائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرف گاہ کو محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے جنت کے دروازے سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ عورتوں کی طبیعت میں عموماً کجی ہوتی ہے، ذرا سے میں ہنس رہی ہیں اور ہنسا رہی ہیں اور ذرا سے میں بگڑ بیٹھی ہیں پھر بڑی مشکل سے راضی ہوتی ہیں، اور غضب یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتی، قصور اپنا، ناراض ہو گئی شوہر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے حقوق کی نگہداشت اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے عہد سے اپنے قبضے میں لیا اور اللہ کی شریعت کے سبب ان سے نفع حاصل کرنے میں مستحق ہوتے اور وعدہ کرتے ہو تو یہ بھی ایک قرض کی طرح ہے، وعدے بھی پورے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کس طرح سیدھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر تم اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اور اس کو سیدھا کرنے لگو تو توڑ ڈالو گے، اور اس کو توڑنا طلاق دے دینا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہے عورتوں کی عادتیں کچھ محسوس تو ہوتی ہیں، کچھ دکھانے والی باتیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں، سر درد ہوتی رہتی ہے۔ یہ مرد کی سمجھ اور دینداری کی دلیل ہے کہ عورت سے نباہ کرتا رہے اور اس کی اذیتوں کو سہتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے سے اچھے اخلاق والے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت۔ اللہ حقوق العباد پر تو گرفت کرے گا، جسے چاہے حقوق اللہ میں معاف بھی کر دے، اور بے شک کوئی آدمی نمازی ہے، حج روزہ زکوٰۃ ہر معاملات میں ہے، دینی دنیاوی معاملات میں بہت اچھے برتاؤ رکھتا ہے، بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس سے سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ اس کا رویہ اپنی بیوی اور اولاد سے کیسا۔ تو سب سے زیادہ جو مستحق ہے اس کے مال کے خرچ کی وہ اس کی بیوی اور اولاد ہے۔ تو اسی طرح سے مرد کو عورت کے معاملات میں جواب دہ ہونا ہے، اور
میں بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے. تو سب سے زیادہ اخلاق کے مستحق اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہے. اور ایک اور یہاں حقوق کے بارے میں رفیق سفر جو لوگ ہیں، سفر میں تنہا جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور سفر کے ساتھیوں کی خبر گیری اور ان کی راحت ثانی کی بڑی تاکید فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سفر میں وہی سردار ہے جو سفر میں ساتھیوں کی خدمت کرے. جو شخص اپنے ساتھیوں سے خدمت میں بڑھ گیا تو اس کے ساتھی کسی عمل کے ساتھ اس سے نہیں بڑھ سکتے. ہاں، اگر ساتھیوں میں سے کوئی شہید ہو جائے تو وہی بڑھ جانے کا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں جس کے پاس سواری پر جگہ ہو، اس کو چاہیے کہ بغیر سواری والے کو سوار کرے، اور جس کے پاس خوراک بچی ہو وہ بغیر خوراک والے کو کھلا دے. اور اسی طرح دوسری چیزوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ کسی سفر میں چند صحابہ نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا کام تقسیم کر لیا. ایک نے اپنے ذمہ ذبح کا کام لے لیا، دوسرے نے کھال نکالنے کا، دوسرے نے پکانے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بھی ہم کر لیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم بخوشی کر لو گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ جماعت سے ممتاز رہوں، اور خدا بھی اس کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات پر ذرا نظر ڈالنا ضروری ہے کہ ہم نے ارشادات نبوی میں سے کس کس ارشاد پر عمل کیا ہے. اگر عمل نہیں کیا تو آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ارشادات پر عمل کرنے سے پوری طرح کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.